अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज के व्लॉग में जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो चंद पॉइंट्स हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। नंबर 1 हम आपके साथ शेयर करेंगे कि काउंसिलों को एक दूसरे में ज़म करने की वजूहात क्या हैं। नंबर 2, होम्योपैथिक और तिब काउंसिल को ज़म करने के बारे में होम्योपैथ्स और अतिबा के तासुरात क्या हैं। नंबर 3, नेशनल काउंसिल बराए ट्रेडिशनल, अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के क़याम से कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। और नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ NHS-R&C ने 4 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एक कमेटी बना दी है जिसने लेजिस्लेशन करनी है काउंसिल के इंज़िमाम पे, और वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में नंबर 5 पे हम आपके साथ कुछ तजावीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि अब क्या करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को क्या करना चाहिए, मिनिस्ट्री को क्या करना चाहिए, काउंसिल को किस तरह से होना चाहिए। और इससे कबल कि मैं व्लॉग शुरू करूं, मैं आप तमाम लोगों का, जितने भी आप व्यूवर्स हैं, मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि इससे कबल जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था और उसमें नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और तिब के इंज़िमाम की खबर दी थी, उसको मेरी तवक्को से ज़्यादा आप लोगों ने पजीराई दी है। मेरे टोटल जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 3200 से ज़्यादा हैं, लेकिन ये वीडियो जो है वो 5000 से ज़ायद लोग 4 दिन में देख चुके हैं। तो ये मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पे मेरी पजीराई की है। तो आइए हम अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना, पॉइंट नंबर 1 कि काउंसिलों को एक दूसरे में ज़म करने की वजूहात क्या हैं। तो इस सिलसिले में थ्योरीज जो हैं वो सामने आई हुई हैं, और उसमें एक तो कुछ लोगों का मानना ये है, मैं ख़ास तौर पे जो है वो बात करूँगा होम्योपैथिक काउंसिल की और तिब काउंसिल की। तो इसमें बहुत से लोगों का मानना ये है कि होम्योपैथिक काउंसिल ने और तिब काउंसिल ने उनके जो काउंसिल के मेंबरान थे उन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दी जिस तरह से उन्हें देनी चाहिए थी। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इसमें अगर सिर्फ यही बात होती तो फिर जो नर्सिंग काउंसिल है उसको अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के साथ क्यों ज़म करते। तो ये थ्योरी तो जो है वो मानने के लायक नहीं है कि काउंसिल के लोगों की कारकर्दगी की वजह से ये स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने उठाया है। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ लोगों का मानना ये है कि कुछ अर्सा पहले चाइना से एक टीम आई थी चाइनीज़ लोगों की, और उसने गवर्नमेंट से भी मीटिंग्स की थी और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के लोगों से भी और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के लोगों से भी मीटिंग्स की थी, और उसमें उन्होंने अपनी चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में भी बात की थी कि इनको भी किसी तरह से यहाँ पे लीगलाइज किया जाए, और उनका जो एक बड़ा ट्रीटमेंट का तरीका है आकुपंक्चर, उसको भी किसी तरह से यहाँ पे लीगलाइज किया जाए। तो वो मिनिस्ट्री में भी उनके साथ वादे वईद किए गए, और नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने भी उन दिनों में ये जाहिर किया था और उनके बयानात आए थे कि हम आकुपंक्चर को जो है वो एक कानूनी हैसियत नेशनल काउंसिल फॉर तिब की तरफ से देने जा रहे हैं। तो ये एक थ्योरी थी कि चाइनीज़ के कहने की वजह से जो है ये काउंसिल जो है ये ज़म हो रही हैं। तो ये पार्शली तो माना जा सकता है कि ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन चूंकि दूसरी काउंसिल्स भी जो हैं वो एक दूसरे में ज़म की जा रही हैं, लिहाजा इस वजह को भी 100% आप नहीं कह सकते कि सिर्फ इनकी वजह से जो है वो ये हुआ। ये मैं मानता हूँ कि इनकी वजह से ये हुआ होगा, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन और अल्टरनेटिव मेडिसिन का जहाँ जिक्र आ रहा है तो वो ये उनका असर और रसूख इसके अंदर शामिल होगा। लेकिन टोटली ये कहना कि जी उनकी वजह से हुआ, ये इसको भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। तीसरी जो बड़ी वजह है जो आम लोगों का ख्याल है वो ये है कि इस वक्त मुल्क के माशी हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और IMF से जो हमें कर्जा लेना पड़ रहा है वो उनकी शराइत बहुत सख्त हैं। वो हर शोबे में चाहते हैं कि इसमें
کٹ لگایا جائے، اس میں جہاں زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہاں کم پیسہ خرچ ہو، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو میرے نزدیک تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے، کیونکہ اس وقت معاشی حالات اس قدر بہتر نہیں ہیں، تو وہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو 21 ممبر جو ہیں وہ ہومیوپیتھک کونسل کے، 22 ممبر طب کونسل کے، اگر یہ اکٹھی کر دی جائیں اور ان میں ممبرز بھی ریڈیوس کر دیے جائیں تو کافی سارا پیسہ جو ہے وہ اس اخراجات کم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ ہومیوپیتھس اور طب کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں۔ اچھا، کچھ ہومیوپیتھ کا خیال ہے کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ بہت اچھا ہے، اور کچھ ہومیوپیتھ کا خیال ہے کہ ہماری انفرادی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بالکل اسی طرح سے طب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح سے منقسم ہیں، اس میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہونا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو تشخص ہے، انفرادی اپنی حیثیت ہے، وہ ہماری ختم ہونے جا رہی ہے۔ چلیں، تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیشنل کونسل برائے ٹریڈیشنل الٹرنیٹیو اینڈ کمپلیمنٹری میڈیسن بن جائے گی، اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ اس کو ایک ہیلتھ کیئر پرسنل کی حیثیت سے، ایک ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈر کی حیثیت سے دیکھیں، آپ ایک لمحے کے لیے اپنا ہومیوپیتھ ہونا اور اپنا طبیب ہونا اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور آپ سمجھیں کہ آپ ہیلتھ کی سروسز مہیا کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ نام چینج ہوا ہے نا، نام تو بہرحال چینج ہونا ہی تھا، اب اس میں ٹریڈیشنل میڈیسن، الٹرنیٹیو میڈیسن اور کمپلیمنٹری میڈیسن کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اور اس میں جو ایک وجہ تھی کہ چائنیز کا بھی اس میں اثر و رسوخ ہے، تو یہاں اب اس میں چائنیز میڈیسن بھی آئیں گی، اس میں کائروپریکٹر جو ہے وہ لوگ بھی اس کے اندر آئیں گے، اس میں میگنیٹو تھراپی بھی آئے گی، اس میں دنیا میں جتنے بھی یہ جو الٹرنیٹیو میڈیسن رائج ہیں یا کمپلیمنٹری میڈیسن WHO جن کو تصور کرتی ہے، وہ میڈیسن جو ہے وہ اب اس کا حصہ بنیں گے۔ دیکھیں، بہت سے آکوپنکچرسٹ جو ہیں وہ پریکٹس کر رہے تھے، لیکن ان کو قانونی تحفظ کوئی حاصل نہیں تھا اور نہ ہی ان کو کوئی کونسل رجسٹر کرتی تھی۔ اب بے شمار ہیں آکوپنکچرسٹ جنہوں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے، جنہوں نے اس کی تعلیم لی ہوئی ہے، ٹریننگ لی ہوئی ہے، تو وہ ان کو ایک قانونی تحفظ ملے گا، وہ باقاعدہ اس میں رجسٹر ہو کے باقاعدہ قانونی طریقے سے جو ہے وہ پریکٹس کر سکیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اب ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈرز جو ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ WHO کی پالیسی ہے۔ WHO کی پالیسی میں اپنے پچھلے کئی ولاگز میں جو ہے بار بار اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ قرارداد ہے جو 2019 میں جو ہے وہ آئی ہے سامنے، اور اس قرارداد میں ممبر ممالک کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے اور جو آپ کی کمپلیمنٹری میڈیسن ہیں، ان میڈیسن کو آپ اپنے ہیلتھ کے مین سسٹم میں انٹیگریٹ کریں، آپ اس کو حصہ بنائیں تاکہ 2030 تک یونیورسل ہیلتھ کوریج کا جو ٹاسک ہے وہ پورا ہو سکے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ WHO کی جو پالیسی ہے اور جو اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہوئی ہے، یہ اس کی طرف، ہماری جو کونسلوں کا انضمام ہے یہ اس کی طرف ایک بہتر قدم ہے، اور اس میں مزید راہیں کھلیں گی۔ دیکھیں، ہومیوپیتھ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا کہ ہومیوپیتھ نے امتحان دینا ہے وہ ہومیوپیتھ بننا ہے، اور طب والے نے امتحان دینا ہے وہ طبیب بنے گا، اس کو تو اس کی تشخص میں، اس کی انفرادیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، البتہ کونسل کا جو ایک انفرادیت تھی وہ ضرور اس میں کمپرومائز ہوئی ہے۔ تو چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 ستمبر کو انسٹیٹیوشنل ریفارم سیل نے بھی ایک آفس میمورنڈم جاری کیا، اور 4 ہی تاریخ کو منسٹری آف NHS-R&C نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اس کی پیروی کرتے ہوئے۔ وہ نوٹیفیکیشن کیا ہے؟ اس نوٹیفیکیشن میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، تو وہ کمیٹی کے ممبران کون ہیں؟ اسپیشل سیکریٹری جو ہیں وہ منسٹری آف NHS-R&C کے، وہ اس کمیٹی کو چیئر کریں گے۔ جوائنٹ سیکریٹری ایڈمن جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے منسٹری آف NHS-R&C کے، اور ڈائریکٹر ریگولیشنز جو ہیں منسٹری آف NHS-R&C کے، وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ اور جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، یعنی پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل کا ایک نمائندہ، الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کا ایک نمائندہ، فارمیسی کونسل کا ایک نمائندہ، ہومیوپیتھک کونسل کا ایک نمائندہ، طب کونسل کا ایک نمائندہ، اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کا ایک نمائندہ، اس کے علاوہ HOTA اور IBTA کا ایک نمائندہ جو ہے وہ اس کمیٹی کا ممبر ہوگا۔
اور اس کے علاوہ ریپریزنٹیٹیو آف لا اینڈ جسٹس ڈویژن جو ہے وہ بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوگا. تو یہ ممبر ہوں گے. اب ان ممبران نے کیا کرنا ہے؟ اس میں ٹی او آرز دیے ہوئے ہیں, اسی لیٹر میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, ٹی او آرز دیے ہوئے ہیں, اور ہم صرف ہومیوپیتھی اور طب سے ریلیٹڈ بات کریں گے. تو جو ٹی او آر نمبر 3 ہے اس میں کہا گیا ہے یہ جو کمیٹی ہے یہ ڈرافٹ بل تیار کرے گی جس میں ہومیوپیتھک اور طب کونسل کو ضم کر کے جو نیشنل کونسل برائے ٹریڈیشنل الٹرنیٹیو اینڈ کمپلیمنٹری میڈیسن جو ہے وہ بنائی جائے گی. اس کے لیے قانون وضع کرنا ہے, یعنی بل بنانا ہے جس کو بعد میں اسمبلی میں پاس کیا جائے گا. اب اسی کے پیرا نمبر 3 میں جو ہے وہ کیا کہا گیا. اچھا یہاں دیکھ لیں کہ اس میں نمائندگی جو ہے وہ صرف نیشنل کونسل فار طب کا ایک نمائندہ اور نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا ایک نمائندہ ہے. باقی اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہومیوپیتھک کی تنظیمیں ہیں ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا اس کمیٹی میں. چلیں پیرا نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں. پیرا نمبر 3 جو لاسٹ پیرا اس نوٹیفیکیشن کا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مندرجہ بالا بل ڈرافٹ جو ہیں اس میں سٹیک ہولڈر کی مشاورت ہوگی. اب یہ مشاورت انہوں نے کس طرح سے کرنی ہے یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا, یہ صرف مینشن انہوں نے کیا ہے, لیکن کمیٹی میں سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مینشن نہیں ہیں. اور اس کے بعد لا اینڈ جسٹس ڈویژن سے ویٹ کروا کے 2024 اسی نومبر میں یہ ڈرافٹ تیار کر کے سبمٹ کرنے ہیں. لا اینڈ جسٹس ڈویژن سے ویٹ بھی کروانا ہے, وہ 2024 میں ویٹ ہو جائے گا اور پھر CCLC کو سبمٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ 30 نومبر تک یہ ڈرافٹ اور یہ رپورٹ جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن کو اور جو انسٹیٹیوشنل ریفارم سیل ہیں ان کو سبمٹ کر دی جائے گی. تو یہ نوٹیفیکیشن ہے. تو آئیے اب ہم دیکھیں کہ 5واں جو آخری پوائنٹ ہے کہ ہم اب اس میں کرنا کیا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں اسٹیک ہولڈرز کی نمائندگی نہیں ہے اس کمیٹی میں. تو بہتر یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ منسٹری سے رابطہ کریں, اور جو خاص طور پہ جو ملک گیر تنظیمیں ہیں اس کی طب کی اور ہومیوپیتھی کی اور آکوپنکچرس کی, خاص طور پہ الٹرنیٹیو میڈیسن میں آکوپنکچر کے لوگ ہی کچھ زیادہ ہیں, باقی لوگوں کو بھی بلایا جا سکتا ہے, لیکن ان لوگوں کی کم از کم جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو بڑے لیول پہ ملکی لیول پہ جو رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ میری سجیشنز ہیں, اس میں آپ اتفاق کریں یا نہ کریں. تو یہ دیکھیں 21 ممبر اور 22 ممبر, تو اتنے زیادہ ممبران کو اکٹھا کر کے آپ کیا کرتے ہیں اس کے اندر. کونسل میں صرف 3 یا 4 لوگ ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں اور پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں, باقی سب لوگ تو جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس میں میری رائے یہ ہوگی گورنمنٹ کو کہ کم سے کم جو ہے وہ اس کی تعداد رکھی جائے. پچھلے ولاگ میں ہم نے شیئر کیا کہ جیسے آ رہا تھا کہ 17 ممبر رکھے جائیں یا 13 ممبر رکھے جائیں, تو میرے خیال میں تو یہ 13 ممبر بھی کافی ہیں. لیکن ان 13 ممبران میں ہومیوپیتھ اور طب کے جو ممبران ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. تیسرا پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ ان لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے حجم کے تناسب سے ان کی نمائندگی جو ہے وہ ہونی چاہیے. چوتھا پوائنٹ, یہ میری ذاتی رائے ہے اور میں نے پہلے بھی دی ہے, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس سے میری اس رائے سے اگری کرتے ہیں کہ یہ جو ہومیوپیتھس اور طبہ یا دوسرے جو الٹرنیٹیو میڈیسن کے لوگ آئیں گے ان کو الیکشن کے ذریعے نہیں آنا چاہیے. یہ تعلیمی کونسلیں ہیں, یہ تعلیم کو آگے ترویج دینے والی ہیں, تو اس میں سیاست کو جب ہم داخل کرتے ہیں تو وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جو ہماری ان 2 کونسلوں کی ہو چکی ہے. اس میں وہی لوگ آ جاتے ہیں جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن جو پچھلی گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی تھی اس کا ٹی او آر تھا کہ آپ نے ایسا طریقہ وضع کرنا ہے کہ اس میں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے لوگ ہیں وہ نہ آئیں اور الیکشن کے طریقے سے کسی طرح سے اوائڈ کیا جائے. تو میں یہاں پہ یہی گزارش کروں گا گورنمنٹ سے کہ اس میں الیکشن کے طریقے کو اوائڈ کیا جائے اور اس میں اس کی قابلیت کی بنا پہ, اس کی تعلیم کی بنا پہ, اس کی اسکل کی بنا پہ اور اس کے ایکسپیرینس کی بنا پہ اس کو سلیکٹ کیا جانا چاہیے اس ممبر کو, وہ خواہ ہومیوپیتھ کا ہو یا طبیب ہو. 5واں پوائنٹ اس میں ہے کہ اور کیا ہونا چاہیے. تو اب چونکہ یہ ایکٹ ریوائز ہو رہا ہے, ایکٹ ریوائز کیا ہو رہا ہے بلکہ نیا ایک بل جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے, تو اس میں ایسا قانون پاس کریں کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے, جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے, یہ اس کونسل میں نہ رہے. یہ آپ دیکھیں طب والوں نے بہت اچھا
کام کیا ہے کہ انٹرمیڈیٹ یونانی انٹروڈیوس کر لیا ہے اور فیڈرل بورڈ اب اس کا امتحان لیتا ہے. انٹرمیڈیٹ یونانی کرنے کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ BEMS میں چلا جائے گا اور وہ ڈگری کرے گا. ہومیوپیتھ کے لیے دیکھیں ہومیوپیتھ کا FSC کر دیا ہے تو FSC میں اب اس ڈپلومے کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی, اب اس کی کوئی حیثیت رہ نہیں گئی FSC کے بعد ڈپلومے کی, کیونکہ FSC کے بعد BHMS ہو رہا ہے, ڈگری کورس ہو رہا ہے 5 سال کا. تو FSC کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ داخلہ کون لے گا؟ بہت کم لوگ جو ہے وہ داخلہ لے رہے ہیں یہاں پہ. انٹرمیڈیٹ ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن انٹروڈیوس کروا دیں, بورڈ جو امتحان لے اس کا, اور یہ کالجز جو ہومیوپیتھک کے کالجز ہیں یہ انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ یونانی بھی کروا رہے ہیں جیسے طب کے کالجز کروا رہے ہیں, اسی طرح سے انٹرمیڈیٹ ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن یہ ہومیوپیتھک کے کالجز بھی کروا سکتے ہیں. ان ہومیوپیتھک کالجز کی سروائیول کے لیے اب ضروری یہی ہے کہ آپ اس انٹرمیڈیٹ کو ہومیوپیتھی میں بھی انٹروڈیوس کرائیں, اور یہ ایگزام جو ہے وہ یہاں سے کونسل سے نکل جائے گا تو اس میں بہت سی جو خرابیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور بہت سے مواقع اس کے ہومیوپیتھک شعبے کو ترقی کے جو مواقع جو ہیں وہ میسر آئیں گے. یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ کا اس سے متفق ہونا نہ ہونا یہ آپ کی مرضی کی بات ہے, لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جس سے پروفیشن جو ہے وہ آگے کی طرف جائے, پیچھے کی طرف جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے. ہمیں ڈپلومہ ختم کر دینا چاہیے اب, کیونکہ FSC کے بعد ڈپلومے کی کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے. FSC کے بعد میں نے کوئی 4 سال کا ڈپلومہ نہیں دیکھا ہے. تو اگر یہ ختم ہو جاتا ہے اور FSC ہومیو جو ایکولنسی ہے وہ پرانے لوگوں کے لیے ہے, وہ بھی ایک اچھی چیز ہے, اور میں اس کے لیے جو ہے وہ گجرات کمیونٹی کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے انیشیٹو لیا, وہ وفاقی موسم میں گئے, انہوں نے پھر کونسل کو پارٹی بنایا, تو پھر یہ مجبوراً جو ہے وہ کونسل کو اس کو پرسو کرنا پڑا, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ گجرات کمیونٹی کو جاتا ہے. اور اب یہ چاہیے تمام لوگوں کو کہ اگر یہ انٹرمیڈیٹ ہومیوپیتھک اناؤنس ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے جس طرح سے طب کا ہوا ہے تو ہومیوپیتھک شعبہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کرے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.